अस्सलाम वालेकुम, सियासी लोग के साथ मैं हूं उस्मा खान रूमी। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जो वज़ीर आला पंजाब भी रह चुके हैं और तकरीबन तमाम बड़ी सियासी जमातों का हिस्सा रह चुके हैं। 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन जो है वो उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टिकट से लड़ा और आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा साहब। सरदार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सरदार साहब, बलूचिस्तान का इशू आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ है और इस वक्त हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान, ओवरऑल पाकिस्तान भी शदीद मुश्किलात का शिकार है और बलूचिस्तान में खुसूसन जो इस वक्त सूरत हाल है, आपका चूँकि ताल्लुक़ बलोच कबीले से है, बलोच सरदार हैं आप और वहाँ की सूरत हाल को आप ज़रा बेहतर जानते हैं। क्या समझते हैं कि वहाँ का कोर इशू क्या है? क्या वहाँ के जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, ट्राइब्स हैं, वो इसका इशू हैं, या जो पॉलिटिकल एंटिटी है वही इशू है, या जो लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉब्लम है? कोर इशू क्या है? सबसे पहली बात तो ये है कि ये समझना कि बलूचिस्तान का कोई 1, 2 या 3 इश्यूज़ हैं, ये बात गलत है। बलूचिस्तान फॉर द पास्ट 50-60 ईयर्स नाउ इतने ज़्यादा इश्यूज़ डेवलप हो गए हैं वहाँ पे कि इनको 1-2 चीज़ों में या एक नशस्त में इसको समराइज़ करके पेश करना तो ये मुमकिन नहीं है। बुनियादी तौर पे जब महरूमियाँ होती हैं तो फिर बहुत से इश्यूज़ डेवलप हो जाते हैं, फिर हकूक़ की बात भी शुरू हो जाती है, फिर सियासत भी शुरू हो जाती है, हकूक़ पे सियासत भी शुरू हो जाती है, वगैरह वगैरह। बुनियादी तौर पे तो ये है कि अगर बलूचिस्तान में जैसे बाकी पाकिस्तान में एवोल्यूशन, पॉलिटिकल एवोल्यूशन होती रही, वक्त के साथ साथ नुमाइंदगी जो है वो अच्छी बुरी वो एक और डिबेट है, लेकिन नुमाइंदगी आती रही। जो अवाम थी उसका अगर एतमाद जो है, जो उन्होंने किसी पे, मुझ पे या आप पे उन्होंने किया और उस पे उन्होंने अपना वोट डाला, वो एतमाद हारे या जीते, लेकिन वो एतमाद तो नज़र आए ना। पिछले बहुत से सालों से मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान की हुकूमत साजी का जो मरहला है, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि प्रॉब्लम्स वहीं से शुरू होते हैं। जब वहाँ पे हकीकी अवामी नुमाइंदगी एक बड़ी छोटी तादाद में होगी और बहुत सारे ऐसे लोगों को वहाँ पे ला के बिठा दिया जाएगा जो लोग किसी को सूट करते हों या किसी के इंटरेस्ट को सूट करते हों, तो फिर जाहिर बात तरफ आप पॉलिटिकल नुमाइंदगी को आप कह रहे हैं कि ये हकीकी नुमाइंदगी है मौजूदा नहीं, पॉलिटिकल, टोटल जो पॉलिटिकल वहाँ पर स्ट्रक्चर मौजूद है वो आप कह रहे हैं कि हकीकी नुमाइंदगी नहीं है वहाँ पर, यानी कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर मौजूद नहीं। यू सी, बलूचिस्तान को आप जब बगौर देखते हैं तो वो एक ट्राइबल सोसाइटी है जी, चाहे पश्तून साइड चाहे बलोच साइड, एक ट्राइबल सोसाइटी है। और जिस तरह से आज तक आप फाटा को एक ट्राइबल हैसियत में डील कर रहे हैं, उस तरह से आपने 60s के बाद से बलूचिस्तान को ट्राइबल सोसाइटी की हैसियत से डील करना छोड़ दिया। जब पहला ऑपरेशन बलूचिस्तान में 60s में कंडक्ट किया गया था, उसके बाद से आपने बलूचिस्तान को उस हैसियत से देखना छोड़ दिया जहाँ से प्रॉब्लम्स शुरू हुए। फिर वहाँ पे बलोच कौम परस्त जो हैं उन्होंने अपने हकूक़ की पामाली जब होते देखी तो उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई। जो अक़वाम वहाँ पे मौजूद हैं, चाहे पश्तून हैं चाहे बलोच हैं, उन्होंने जब अपने हकूक़ की यानी कि उसको यूज़र्प होते देखा तो उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई। फिर सियासी हवाले से जिस तरह से सिंध में, पंजाब में और किसी हद तक यानी जब तक KPK में फाटा को शामिल नहीं किया गया था, जो अब भी वर्चुअली एक कागज़ पे ही है, अमली तौर पे तो वो शामिल नहीं हुआ, लेकिन जो KPK या उस वक्त नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस चलाया जाता था, उसको जिस तरह से ट्रीट किया गया उस तरह से बलूचिस्तान को ट्रीट नहीं किया। महरूमियाँ वहाँ पे बढ़ी, यानी ट्रबल्ड एरिया अगर आप देखें पाकिस्तान का, जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं पूरे पाकिस्तान में, इज स्टार्ट्स फ्रॉम डेरा इस्माइल खान गोज़ अप टिल कोहाट। उसको तो आपने ट्राइबल एरिया रिकग्नाइज किया हुआ है आज भी टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट, यानी कागजी तौर पे उसका अगर आपने मर्ज कर दिया तो कर दिया, वरना आज भी आप उसको ट्रीट तो एज अ ट्राइबल एरिया एंड ट्राइबल सोसाइटी करते हैं। व्हाई नॉट बलूचिस्तान? तो क्या वजह है? बस इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम यू सी जो सेटल्ड एरिया था KPK का
وہ تو ایوالو کر گیا نا, پولیٹیکلی ایوالو کر گیا. جو ٹرائبل ایریا تھا کے پی کے کا, اس کی سٹیٹس کو انہوں نے اسی طرح سے بدستور برقرار رکھا. اب وہ اس کو کنورٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اس کو مرج کرنا چاہ رہے ہیں ود دا ریسٹ آف دا سوسائٹی, وہ مشکل ہو رہی ہے. تو وہاں پہ انٹرسٹ جو ہیں وہ مرج کر گئے ان کے پی کے, جن کے انٹرسٹ ہیں وہ وہاں پہ مرج کر گئے ٹو لارج ایکسٹینٹ. بلوچستان میں ابھی تک نہیں کیے, نمائندوں کے ساتھ یا پبلک کے ساتھ یا علاقائی وائز. تو بہت سارے ایشوز ہیں بلوچستان کے جو کہ شاید اس ایک نشست میں آپ کو بتانا میرے لیے ممکن نہیں ہوگا. سب سے بڑا جو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں, عسکری قیادت کی طرف سے بھی, اور عسکری قیادت کے ہولڈ سمجھیں, ان کا ہولڈ سمجھیں, ان کی ول سمجھیں, ان کی وش سمجھیں, اس کے مطابق جو بھی نمائندے بن کے آتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس اختیار بڑے محدود ہوتے ہیں اور ڈیلیور وہ لوگ کر نہیں سکتے. سو اس وجہ سے وہ جو ایک خلا پیدا ہوا ہے وہ ہے بلوچستان کے. بلوچی ٹرائبز جو ہیں وہ مرج کیوں نہیں ہوئے؟ کے پی میں تو آپ نے کہا کہ مرج ہو گئے, لیکن بلوچستان میں ایسا نہیں ہوا. یو سی, جب سے جرگہ سسٹم ختم کیا ایوب خان کے وقت سے, جب سے جرگہ ختم بلوچستان میں اور بالخصوص بلوچ ٹرائبز میں انہوں نے ختم کیا, اور جو اتھارٹی, کورٹ کی اتھارٹی جو سردار کے پاس ہوا کرتی تھی, جب وہ کورٹ کی اتھارٹی اس نے واپس لے لی, تو ایک طرح سے ریزسٹ آپ دیکھ لیں کہ سرداروں میں سے یا ٹرائبز میں سے کسی نے نہیں کیا, بیکاز دے وانٹڈ ٹو بیکم اے پارٹ آف دا نیشنل سوسائٹی. نیشنل سوسائٹی میں کہہ رہا ہوں, وہ اس کا حصہ بننا چاہتے تھے. لیکن اس کے بعد پھر ایک آپریشن, پھر دوسرا آپریشن, پھر تیسرا آپریشن, یعنی کہ وہاں پہ اگر کوئی اپنے حقوق کی بات کرے تو وہ غدار ہے, وہ ملک دشمن ہے, وہ قومی انٹرسٹ کے خلاف جاتا ہے. ابھی لیٹلی آپ دیکھ لیں, ایک لڑکی, ہماری بیٹی, ہماری بہن جو ہے, وہ بلوچستان کے حقوق کے نام کے اوپر ہزاروں لوگوں کو لے کے, ماہرنگ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ماہرنگ کی بات کر رہا ہوں. وہ وہاں سے اٹھی ہے اور رستے میں اس کے ساتھ کیا کچھ, کیوں یہ حالات پیدا ہوئے ہیں, کیوں یہ حالات بنے؟ آپ اور میں سوچ رہے ہیں جن کے ذمہ ہے پاکستان کا تحفظ, وہ کیوں نہیں دیکھتے اس کو اس رنگ سے, اور ہر چیز کو زور سے کرش کرنے یا خاموش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ڈائیلاگ بھی ہو سکتا ہے, اور یہ ڈائیلاگ اگر آج سے نہیں, پچھلے 50 سالوں سے 60 سالوں سے جو فرضی طور پہ چل رہا ہے ایک چند نمائندہ قائدین کے ساتھ, جن کے سامنے ان کا اپنا انٹرسٹ پہلے رکھ دیا جاتا ہے کہ جی اگر آپ ہمارے ساتھ چلیں گے تو پھر آپ کا انٹرسٹ بھی واچ ہوگا, اگر آپ ہمارے ساتھ نہیں چلیں گے تو آپ کا جو انٹرسٹ ہے وہ واچ نہیں ہوگا. تو ظاہری بات ہے پھر یہاں پہ سیلفشنس آ جاتی ہے, اور وہ سیلفشنس پھر باقیوں کا بھی بیڑا گرک کرتی ہے, جو آج تک ہوتا ہے. ٹھیک, تو آپ نے کہا کہ انٹرسٹ ہیں جس کی وجہ سے یہ حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے. کس کے انٹرسٹ؟ آپ کی جو تحفظ کے ضامن ہیں, یہ تحفظ کا ضامن تو اللہ ہے, لیکن اللہ جو نیچے نظام بناتا ہے انسان کے لیے, جو نائب خلیفہ بنائے, ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں بلوچستان کے حوالے سے. اینڈ بلیو می آئیڈ سے کہ جی ہمارے بھی کئی لوگوں کے ان کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوتے, ادھر تو ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات ہونے کی بات ہوتی ہے, آپریشنز بھی ہوتے ہیں, لیکن ہزاروں لوگ مائگریٹ کر گئے افغانستان میں بیٹھی ہے, اس کے ساتھ ہزاروں لوگ مائگریٹ کر گئے پاکستان سے برطانیہ, پاکستان سے امریکہ, اپنے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے نکل گئے, اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے, اپنے انٹرسٹ کو, اپرچونٹیز کو دیکھتے ہوئے نکل گئے. the past 40-50 years آج بھی انفیکٹ اب پاکستان کا ہائیسٹ ریشو ہے آف امیگریشن, جن لوگوں نے پاکستان سے ہجرت کی ہے, انہیں لگتا ہے کہ حالات بہتر نہیں ہوں گے تو وہ مائگریٹ کرتے ہیں, بہتر تصور کرتے ہیں. سو کمنگ بیک ٹو یور کویسچن, کہ جب آپ میں ول ہوگی کسی چیز کو ایڈریس کر کے اس کو سالو کرنے کی یا ریزالو کی, تو پھر الٹیمیٹلی ہو جائے گی. جب آپ یہ دیکھیں گے جیسے, یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ دیر از اے سولوشن, یس بائی آل مینز, اس کو ایڈریس نہیں کیا جاتا, اس سولوشن کی طرف بڑھا نہیں جاتا. نیچرلی اس میں پھر بہت سارے انٹرسٹ کمپرومائز ہوتے ہیں, تو یہ بہت سارے انٹرسٹ نہیں ہوگا اگر ہم سولوشن کی طرف بڑھیں. تو جس دن پاکستان کا انٹرسٹ قائم ہو جائے گا تو اس دن یہ سارے ایشوز ریزالو ہو جائیں گے. پاکستان کے, آپ بلوچستان کی بات کرتے ہیں, جو پاکستان کے پرابلمز ہیں وہ بھی ریزالو ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو کیا سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کا, اگر میں آپ سے کہوں کہ شارٹیسٹ تھوڑا سا جواب دیں کہ کیا حل ہے
وہ سولوشن کیا ہو سکتا ہے؟ فی الحال تو آپ بلوچستان کو چھوڑیں, آپ یہ کہیں کہ پاکستان کی حالات کو بہتر کرنے کے لیے کیا حل ہے. اس طرف بھی میں آتی ہوں. یو سی, یہ پاکستان کی بہتری سے ہٹ کے بلوچستان کی بہتری نہیں ہو سکتی. جب آپ کے اوور آل ملک کے اندر حالات بہتر ہوں گے تو پھر بلوچستان بھی اس کے ایفیکٹس ضرور, بہتری کے ایفیکٹس لے گا. پوسٹ 2008 کی میں بات کر رہا ہوں, ناٹ بیکاز میں تو جوائن کیا پیپلز پارٹی کو 2018 میں, بٹ 2008 میں پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں تھی, مشرف کے بعد گورنمنٹ میں رہی, اور اس وقت ایک یعنی بلوچستان میں جتنی آگ تھی وہ آگ نہ اس سے پہلے بلوچستان میں ہم نے دیکھی, نہ اس کے بعد اس طرح سے دیکھی. یعنی پاکستان کا جھنڈا جو ہے وہ بلوچستان میں لہرانا جو ہے وہ جرم تھا. سرکاری عمارتوں کے اوپر سرکاری افسران جو ہے وہ پاکستان کا جھنڈا نہیں لہرا سکتے تھے. وہ حالات آہستہ آہستہ ڈیفیوز ہوتے گئے مذاکرات سے, ٹاکس سے. جو ان کی خواہشات تھیں, بلوچستان کی عوام کی جو خواہشات تھیں, لوگوں کی جو ضروریات تھیں, ان کو جب ایڈریس کرنا شروع کیا, یہاں پہ انفارچونیٹلی ہماری جو اکنامکس ہے نا ملک کی, وہ بالکل بگڑی ہوئی ہے. آپ کی مرکزی شہر میں سے سب سے بڑا شہر پنجاب لے جاتا ہے آبادی کی وجہ سے, سب سے کم شہر ملتا ہے بلوچستان کو آبادی کی وجہ سے. آپ بلوچستان کا لینڈ میس تو دیکھیں, اگر آبادی نصف پنجاب میں ہے تو لینڈ میس نصف بلوچستان کے پاس ہے, اور اس لینڈ میس کے اندر لوگ کس طرح سے سکیٹرڈ رہ رہے ہیں, ان کے کیا کیا مشکلات, ان کی کیا کیا ضروریات ہیں, آپ ان کو ان کی ضرورت کے مطابق کیوں نہیں ایڈریس کرتے؟ لیکن 18ویں ترمیم کے بعد تو 80% جو وسائل تھے وہ صوبوں کو ملیں گے نا, وفاق کے پاس تو 20%. I was a part of that meeting in the federal government جب یوسف رضا گیلانی صاحب اس وقت بحیثیت وزیر اعظم چیئر کر رہے تھے ECC کی میٹنگ کو. یہ ہر دوسرے تیسرے مہینے ہوا کرتی تھی, اب پتہ نہیں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, جس میں چاروں صوبے جو ہیں مرکز کے پاس آتے ہیں, اور وہ آ کے اپنے اپنے جو مسائل ہیں وہ مرکز کو پیش کرتے ہیں جو ریلیٹڈ ہوتے ہیں مرکز کے ساتھ. اور وہاں پہ ان 4 میٹنگز کا میں آپ کو گواہی اس طرح سے دیتا ہوں کہ اسلم رئیسانی صاحب ان 4 میٹنگز میں ہر بار بلوچستان کے ساتھ جو کمٹمنٹ تھی شیئرز کی, ان فائنینشیل شیئرز کی, ان شیئرز کے اوپر وہ چیخو پکار کرتے تھے. اینڈ 4th میٹنگ کے اندر یوسف رضا گیلانی صاحب نے ایک کمیٹی بنائی, بیکاز پھر ریڈ ٹیپزم بھی آ جاتی ہے نا بیوروکریسی کی, اور پھر دوسری سائڈ جو ہے ان کے بھی معاملات آڑے آ جاتے ہیں. ایک کمیٹی بنائی, ایک ہائی پاورڈ کمیٹی بنائی, جس نے اس معاملے کو اس میٹنگ کے بعد جو ہے ریزالو کرنا تھا, اور وہ ریزالو ہوا, اور وہ معاملات پھر ٹھیک سمت میں چلنا شروع ہو گئے. سی when there is a will there is a way. جب آپ اس ول کو پرسو کریں گے تو پھر رستے خود نکلتے آئیں گے. جب آپ کہیں گے جی چلو میں یہاں پہ 6 مہینے کے لیے, سال کے لیے چیف منسٹر یا گورنر بیٹھا ہوا ہوں, میں تو اپنا وقت آرام سے گزاروں نا, بعد کی بعد والے دیکھیں گے جیسے ہوگا جیسے نہیں ہوگا, پھر یہی حال ہوگا جو ہو رہا ہے. اب آپ کی وہاں کی جو سیاسی اکثریت ہے, میں نہیں سمجھتا کہ بلوچستان میں پچھلی میرے خیال میں کوئی 3-4 حکومتوں میں کسی واحد جماعت کو سیاسی اکثریت بنانے دی گئی ہو, میں پھر سے لفظ استعمال کر رہا ہوں, بنانے دی گئی ہو. جس طرح سے اب پاکستان میں پچھلے 2 الیکشن سے کسی کو سیاسی اکثریت بنانے کی گنجائش نہیں دی جا رہی. بلکہ اوورال ہماری تاریخ میں شاید جو سادہ اکثریت ہے وہ بھی بہت مشکل سے ملی ہے, اور کولیشن گورنمنٹس بنتی 2 کو تو 2 دفعہ ملی نا, 2 دفعہ صرف ملی ہے. ایک دفعہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کو, اور نواز شریف صاحب کو 97 میں 2 دفعہ اکثریت ان کو ملی. نہ اس سے پہلے کسی کو ملی, نہ ان کے بعد کسی کو ملی, اور اب تو بالکل ہی نہیں ملنی. بیکاز جتنا زیادہ یہ پرولیفریشن ہوگی, جس کو اکثریت ملی وہ بھی اپوزیشن میں ہے. جی اب یہ دیکھ لیں نا, کی وجہ سے مثال ہے نا, لیکن پھر بھی اگر جو حقیقی ریزلٹس تھے ان کو اگر کنسیڈر کیا جاتا اور ان کو اگر مان لیا جاتا تو شاید آج ایوان کے اندر حالات کچھ اور ہوتے. نہیں, ان کو تو مانا گیا, وہ تو پی ٹی آئی کسی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھی. نہیں, یہ ایک اور بات ہے. یہ ایک اور بات ہے, یعنی آج جتنی سیٹیں آپ ان کی دکھا رہے ہیں, ان سے شاید 2-4 زیادہ نہیں تو 2-4 زیادہ ہی تھیں. چلیں پھر بھی اکثریت تو ان کی تھی نا, تو بنا سکتے تھے, کولیشن گورنمنٹ بنا لیتے, بنا سکتے تھے. پی ایم ایل این کے ساتھ آج پیپلز پارٹی نے بنائی. میں یہاں پہ آپ کے ساتھ اگری کرتا ہوں. یو سی, جب آپ یہ سوال کریں کہ کیا پی ٹی آئی کے اندر وہ
پولیٹیکل سوچ ہے لیڈرشپ کے پاس تو پھر میں کہوں گا اگر ہوتی تو ان کے یہ حالات نہ ہوتے جو ان کے آج حالات ہیں. یعنی جو اسٹیک ہولڈرز اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت اپارٹ فرام آئیڈ سے پی ایم ایل این, کہ اگر پی ایم ایل این کے ساتھ ان کی کوئی ذاتی اناد ہے یا ان کا کوئی ذاتی غصہ ہے یا کوئی ذاتی ان کا مسئلہ ہے, میں نہیں جانتا, وہ اس کا جواب خود دیں گے. لیکن اگر ان کے ساتھ ان کا کوئی مسئلہ تھا تو ان کے علاوہ بھی تو جماعتیں موجود ہیں نا جنہوں نے آج مسلم لیگ نون کو سہارا دے کے اور حکومت میں بٹھایا ہوا ہے. پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کے ساتھ بھی بیٹھ کے باتیں کی جا سکتی تھی. سیاست اور کیا ہے, جوڑ توڑ ہی ہے نا, اور پھر اس جوڑ توڑ کے ذریعے جو حکومت قائم ہو وہ عوام کی اور ملک کی بہتری کے لیے وہ حکومت استعمال ہو. تو جو شخص اب اس سطح کے اوپر اپنی انا کو مقدم سمجھے اور لوگوں کی بھلائی, ملک کی بھلائی, ملک کی بہتری, چاہے آپ نے کسی گندے کے ساتھ بیٹھ کے ہی کرنا ہے, تو اپر ہینڈ تو آپ ہی کا ہونا تھا نا, کیونکہ عددی اکثریت آپ کی ہے. جس طرح سے آج عددی اکثریت نون کی دکھائی گئی ہے, باقیوں نے اس کو تسلیم کیا, آپ کے پاس تو تھی اور آلموسٹ ایکولنٹ تھی, آپ کر لیتے. تو آپ کے خیال میں ان کا یہ سیاسی سوچ نہیں ہے, ان کا یہ ویژن ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کے ساتھ بیٹھیں؟ نہیں, unfortunately I have to say this, یہ جو میں نے باتیں کی ہیں ان میں سے کوئی ایک بات کو غلط ثابت کر دیں کہ جی اگر اس طرح سے نہ ہوتا جو ہو رہا ہے اور وہ رستہ اڈاپٹ کر لیا جاتا جس کی نشاندہی میں کر رہا ہوں, تو آج ملک کے حالات کسی اور طرف چل رہے ہوتے. یہ جو پولیٹیکل ٹینشنز ہیں, یہ جو کنفرنٹیشن ہے, یہ جو پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے اور یہ جو مار دھاڑ ہو رہی ہے, یعنی کہ آج اس ملک کے اندر کسی سیاسی جماعت کا کارکن ہونا اس کے لیے جرم ہے. جس طرح سے ہمارے لیے جب ہم مسلم لیگ نون میں تھے اور پرویز مشرف کی حکومت تھی تو تب ہمارا مسلم لیگ نون میں ہونا جرم تھا, اسی طرح سے آج پی ٹی آئی کے اندر ہونا جرم ہے. اس سے حالات بہتر ہوں گے, اس سے حالات بہتری کی طرف جائیں گے, ملک کے حالات, عوام کے حالات بہتری کی طرف جائیں گے. آئی ڈونٹ تھنک سو. چلیں سردار صاحب ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں اور میں کچھ پاسٹ کی آپ کے جو تجربات ہیں مختلف پارٹیوں کے ساتھ میں اس حوالے سے بات کرنا چاہوں گی. اسٹے ٹیونڈ.